खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया 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 प्रेज गॉड। सो ये जब हमने बड़ी अच्छी तरह से खुदावंद की इबादत गाकर की है, अब जब वक्त है कि हम उसके कलाम को सुने, उसमें से सीखें, तो मेरे साथ पुराने अहदनामे में से वाइज की किताब और उसका 8वां बाब और 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदा के कलाम में से देखिएगा। वाइज की किताब 8वां बाब और 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। ये इमसाल की किताब के बाद अगली किताब है। तरतीब के हवाले से अक्सर पुराने अहदनामे को हम इतना नहीं देखते, लेकिन इमसाल की किताब के बाद ये किताब आती है। वाइस 8वां बाब और 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूं कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हुजूर कांपते हैं। लेकिन गुनहगार का भला कभी ना होगा और ना वो अपने दिनों को साया की मानित बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हुजूर कांपता नहीं। एक बतालत है जो जमीन पर वकू में आती है कि नेकोकार लोग हैं जिनको वो कुछ पेश आता है जो था के बद किरदारों को पेश आता, और शरीर लोग हैं जिनको वो कुछ मिलता है जो था के नेकोकारों को मिलता। मैंने कहा कि ये भी बुतलान है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत चाहे। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए तारीफ करें। खुदावंद हम सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। ये जो किताब है जिसमें से मैंने हवाला पढ़ा है, वाइस की किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ी है किसी ने? ओके ठीक है, एक हाथ खड़ा हुआ है, पीछे पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चले हम मिलकर सीखेंगे। आप सब ये जानते हैं कि ये किताब जो है किसने लिखी है? हाँ, सुलेमान बादशाह। और चूंकि सुलेमान बादशाह जो है किंग डेविड यानी दाऊद बादशाह का बेटा है, और ये मशहूर लोग हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, ये मशहूर शख्सियत। आमतौर पर हम इन बातों को जानते हैं कि सुलेमान बादशाह जो था वो दाऊद का बेटा था, और दाऊद जो था वो यसी का बेटा था। और फिर सुलेमान बादशाह के बाद कौन बना था बादशाह? उसका बेटा एक था, हाँ? किसी को पता है? साउल बादशाह पहला था, उसके बाद फिर बादशाह दाऊद को दी गई। दाऊद बादशाह के बाद जो है सुलेमान आता है, और सुलेमान के बाद एक और शख्स बना, वो सुलेमान का बेटा था, हाँ? किसी को पता है? उसका नाम रोहबाम था, रोहबाम। और अक्सर ये नाम भी लोग गलत लेते हैं, रे हे बे के साथ। जिना के इलाके में एक शख्स है, वो मेरी उम्र के होंगे, हो सकता है बड़े ही हैं, और मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो ये काफी साल पुरानी बात आपको बताने लगा, तो वो नाम रखा हुआ था रोहबाम, लेकिन वो पढ़ते थे रोजाम, वो जीप के साथ पढ़ते थे। और वो मुझे अपना नाम रुजाम बताया। मैंने कहा ये कौन सा नाम है? मैंने नहीं, मुझे जरा बताया। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि सुलेमान का बेटा नहीं था। मैंने कहा वो रुजाम नहीं है, वो रोहबाम है, वो रोहबाम है। सो सुलेमान, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी शख्सियत जो है मशहूर है, लेकिन अब इस हवाले में हमने पढ़ा है सुलेमान बादशाह जो है वो ये बयान कर रहा है कि गुनाहगार शख्स जो है वो जितनी मर्जी बुराई करे, हाँ, जमीन पर उसकी उम्र अगर दराज भी हो तो भी सारी चीजें जो है उसके लिए लाहासिल है। और पिछली जुमेरात को भी हमने यही सीखा था कि गुनाह का हासिल जो है वो कुछ नहीं होता। गुनाह करने वाला शख्स जो होता है वो बेफल रहता है। हाँ, अगर कुछ
گناہ کرنے کے باعث اگر کچھ چیز جنم لیتی ہے تو وہ تباہی اور بربادی ہے. اور یہاں پر خدا کا خادم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ گناہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، یعنی زمین پر وہ لمبا جیے، تو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اس کا بھلا نہیں ہوگا. بھلا ہوگا اس کا جو خدا ترس ہے، جو خدا کی حضوری میں کانپتا ہے، ڈرتا ہے خدا سے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی کہ یہ کتاب اس نے لکھی ہے، سلیمان بادشاہ. امثال کی کتاب اس نے لکھی ہے، غزل و غزلات کی کتاب اس نے لکھی ہے. اور پھر میں اکثر ہی بتاتا ہوں کہ زبور 127 اس کا لکھا ہوا. جو زبور 72 آپ گاتے ہیں، رہے گا نا صداتک، وہ بھی اس کا. تو یہ کچھ کتابیں اس شخص نے لکھی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ خدا کے کلام میں بہت ساری چیزیں ملتی، کئی مسئلے لکھی اس نے، کئی ہزار گیت لکھے اس نے. اور جو غزل و غزلات ہے وہ اس کا سارے گیتوں سے عمدہ گیت ہے. یہ کتابیں اس کی لکھی ہوئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مقدس سلیمان جو ہے اس کو خدا نے بلیس کی، لیکن یہ خدا کی اس نے نافرمانی کی. کوئی بتا سکتا ہے کیا کیا اس نے؟ خدا نے کیا حکم دیا اس کو؟ کون سی نافرمانی کی تھی؟ ہاں باجی ٹھیک کہہ رہے، لیکن آپ سب بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، زیادہ کیا کر. کیونکہ یہ ساری چیزیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مشہور لوگ ہیں، فنگر یہاں پر یاد ہونی چاہیے، ان کی جو کارکردگیاں ہیں وہ بھی ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، ان کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ پہلا ساتھ اگر آپ دیکھیں اس کا 11واں باب پڑھیے، 11واں باب، وہاں پر خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ شادیاں نہیں کرنی غیر کو، لیکن اس نے وہی کیا. اور ایسا حکم خدا نے اس لیے دیا تھا، خدا جانتا تھا، وہاں لکھا ہو کہ اگر اس نے ایسا کیا، نہ صرف اس کو حکم تھا، پوری بنی اسرائیل قوم کو تھا، سارے اسرائیلیوں کو یہ حکم تھا خدا نے دیا. اور خدا نے ایسا اس لیے سے کہا تھا، خدا جانتا تھا کہ یہ اگر ایسا کرے گا تو وہ عورتیں اپنے دیوتاؤں کی طرف اسے مائل کر لیں. اور ایسا ہی ہوا. وہاں پر لکھا ہے، آپ پڑھیے گا 11واں باب، پہلا سلاطین، وہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے کئی شادیاں غیر قوموں کی عورتوں کے ساتھ، کتنی زیادہ شادیاں اس نے کی تھی، اور پھر اس نے ان کے لیے عبادت خانے بنوائے. اس کا دل جو ہے خداوند سے یہ منحرف ہو گیا تھا. اور پھر خدا نے آگے اسے سزا بھی دی. ٹھیک ہے، خدا نے 12 قبیلوں کو الگ کر دیا، 10 قبیلے ایک طرف، 2 قبیلے ایک طرف کر دیے. اور یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ والی کتاب جو واعظ کی کتاب ہے، جس میں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے، یہ والا جو واعظ ہے، واعظ کہتے ہیں جو پیغام سناتا ہے، اور واعظ ہوتا ہے پیغام. اگر واعظ میں سے آپ پڑھنے لکھنے والے بچے الف، جیسے واعظ لکھا ہے، الف نکال دے تو واعظ ہے. اور واعظ کا مطلب سرمن ہے، جیسے میں یہاں سرمن پیش کر رہا ہوں. اور واعظ ہے پیش کرنے والا، جیسے میں واعظ ہوں. جو کوئی سرمن پیش کرتا ہے اسے واعظ کہا جاتا ہے. اور یہ شخص جب اس نے یہ کتاب لکھی، واعظ کی کتاب جب سلیمان نے لکھی تو بوڑھا تھا. اور اسی کتاب میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے بعد میں آخری وقت میں توبہ کی تھی. جو امثال کی کتاب اس نے لکھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ جوانی کے عالم میں لکھی، اور اس میں بھی بڑی اچھی باتیں ہیں. لیکن بڑھاپے میں اس شخص نے توبہ کی، یہ خدا کے قریب آیا. اور اسی کتاب کے آخری باب میں یہ بڑی خوبصورت باتیں کہتا ہے. اور جب اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، اسے ضرور پڑھیے. اس کتاب کو جو پڑھنے والے ہیں ضرور پڑھیے. اس میں جب فائنل اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس نے گناہ میں بھی زندگی بسر کی ہے، ساری دنیا اس نے دیکھ لی ہے، تو پھر یہ ایک نتیجے پر پہنچا ہے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ساری چیزیں جو ہیں وہ باطل ہیں، بتلان ہیں، فریب ہیں، جھوٹی ہیں. اور پھر آخر میں یہ ایک رزلٹ، ایک نتیجہ جو ہے نکالتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے، یہ شخص یہ کہتا ہے کہ ساری باتوں میں سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ صرف خدا کے کلام پر، خدا کے حکموں سے ڈرا جائے، اس خدا سے ڈرا جائے، اور اس کے حکموں کو مانا جائے. ذرا نکالیں 12واں باب اسی کتاب کا، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے. 12ویں باب کی میں آپ کے سامنے 13ویں آیت پڑھتا ہوں، بالکل آخری سیکنڈ لاسٹ ورس ہے. 12ویں باب کی 13ویں آیت میں یہ شخص کہتا ہے، مقدس سلیمان کہتے ہیں اب سب کچھ سنایا گیا، اب سب کچھ سنایا گیا،
حاصل کلام یہ ہے، رزلٹ حاصل کلام کی بات کر رہا ہے کہ حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ آمین۔ اور میں نے کہا کہ اس نے زندگی گزاری ہے، یہ بادشاہ بنا 40 سال تک، اس کی بادشاہت کا جو سفر ہے وہ کامیاب رہا، لیکن بیچ میں نافرمانی بھی اس نے کی، جیسے میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر۔ لیکن اب یہ فائنلی اس رزلٹ پر پہنچتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نہیں، حاصل کلام یہ ہے، سب کچھ سنایا گیا ہے۔ اگر اسے اوپر پڑھیں تو یہ لکھنے کی بات کرتا ہے، اس نے لکھا ہے بہت زیادہ، اور اوپر لکھا ہے بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا اچھا رائٹر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اسے بڑا اچھا دماغ دیا تھا، حکمت اس کے اندر بھری تھی خدا، اور اس نے کئی چیزیں لکھی۔ اور یہ اوپر کہتا ہے بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں، اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ ہاں، پھر کہتا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا ہے، لیکن حاصل کلام میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، میں نے یہ سیکھا ہے کہ خدا سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور پھر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرے، کیونکہ باقی ساری چیزیں اس دنیا کے اندر جو ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، گناہگار ہے، گناہ کی زندگی ہے، بلکہ ساری چیزیں جن کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، یہ شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ سب کچھ باطل ہے، بطلان ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ رہے گا تو وہ خدا ہے، خدا کا کلام ہے۔ اس لیے انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ آمین۔ اور جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، مرکزی پہلے والا حوالہ، اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا، یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ گار 100 برائیاں کرتا رہے، گناہ پہ گناہ وہ کرتا رہے، لیکن تو بھی اس کا بھلا نہیں ہوگا۔ زمین پر وہ جتنے مرضی سال زندہ رہے، اس کا انجام جو ہے وہ بیانک ہے، اس کا بیان جو ہے، اس کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہے، کیونکہ اس نے اس زندگی میں بھی قدم رکھا، اس نے یہ اس زندگی کا بھی حصہ رہا، خدا سے منحرف ہوتا اور اس زندگی کا یہ حصہ بنا، اس لیے آخر میں یہ کہتا کہ نہیں، یہ سب کچھ جو ہے رونگ ہے، غلط ہے۔ اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ برا انسان، گناہگار انسان جتنی مرضی برائی کرے، ہاں زمین پر اس کی عمر دراز یعنی لمبی ہو جائے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے والے شخص کے اوپر سزا کا حکم جو ہے اتنی جلدی نہیں لگایا جاتا، فوراً اسے سزا نہیں سنائی جاتی، لیکن فائنلی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر جب حساب کتاب ہوگا تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت بیڈ ہوگا، وہ بہت زیادہ برا ہوگا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ جو شخص خدا ترس ہے، زمین پر جو لوگ خدا ترس ہیں ان کا بھلا ہوگا، ہاں گناہگار کا بھلا نہیں ہوگا، لیکن خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا، خدا کی حضوری میں رہنے والا، خدا کے حضور اپنے بڑا کانپنے والا شخص جو ہے، خدا کا خوف اپنے اندر رکھنے والا شخص جو ہے، جس کے اندر خدا ترسی ہے، اس کا بھلا ہوگا۔ اور یہ جس بھلے کی بات کر رہا ہے وہ آگے تک، ہاں روحانی لائف کی ضرور یہ بات ہے اس زمین پر، لیکن اصل میں یہ جس بھلے کی بات کر رہا ہے یہ ابدی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہگار شخص، اس کی سٹوری جو ہے وہ زمین تک ہے، وہ ابدی زندگی سے محروم رہے گا۔ گناہگار شخص جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، خدا سے دور رہتا ہے، خدا کو دکھ دیتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابدی زندگی سے محروم رہے گا۔ خدا نے جو پلان کر رکھا انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی، شریر یا گناہگار شخص جو ہے وہ اس زندگی سے محروم رہے گا، اس کی رسائی جو ہے وہاں تک کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ زمین پر وہ خدا سے ڈرا نہیں ہے، زمین پر وہ خدا کی حضوری میں کانپتا نہیں تھا، یعنی خدا کا خوف اس کے اندر نہیں تھا، زمین پر اس کے اندر خدا کا
سچی نہیں تھی. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہر ایک شخص کو اس کے کاموں کے اس کے اعمال کے مطابق دینے کے لیے اجر خدا کے پاس ہے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اور یہ والی جو بات ہے دونوں طرح سے ہم پر اپلائی ہوتی ہے. زمین پر اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو رزلٹ برا نکلے گا بھلے دیر سے نکلے. زمین پر اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو رزلٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا. رزلٹ جو ہے اچھا ہوگا. آپ مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ اس علاقے کی بات کر لیں. بہت سارے اور علاقوں میں اس زمین پر کئی لوگ ایسے ہیں جو مختلف چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی شراب پیتا ہے, کوئی دوسری چیزیں کھا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کتنے لوگ منہ کے کینسر سے مر گئے. یہ ہم دنیاوی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. جب بری چیز آپ کے اندر جاتی ہے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ برائی کی صورت میں سامنے آتا ہے. کتنے لوگوں کو منہ کا کینسر ہوا, اور وہ کیوں ہوا آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں. کیونکہ وہ غلط چیزیں لے رہے تھے. اگر وہ نہیں لیتے تو منہ کا کینسر نہ ہوتا. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کئی بار بلکہ لکھا ہے کہ انسان اپنی خواہشات میں پھنس جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے. خدا جو ہے وہ برائی سے کبھی آزماتا نہیں ہے خدا انسان کو. خدا کا آزمانا کسی اور صورت میں ہو سکتا ہے لیکن بدی سے خدا کبھی انسان کو نہیں آزماتا. بائبل مقدس میں عزیزوں بیان کرتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے. لیکن خدا ترسوں کے لیے تسلی ہے. خدا ترسوں کے لیے بلا ہے. لیکن گناہگار جو مسلسل خدا کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بلا نہیں ہوگا. اور بائبل مقدس ہم زبوروں کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ شریر ایسے بڑھتے ہیں, گناہگار ایسے بڑھتے ہیں جیسے گھاس جو ابھی نظر آ رہی ہے لیکن بعد میں نظر نہیں آتی, ایسے مٹا ڈالا جائے. لیکن خدا ترس کی یادگاری جو ہے وہ ہمیشہ تک رہے گی. خدا ترس کو ہمیشہ تک لوگ یاد کرتے ہیں. بلکہ خدا ترس کی جو لائف ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی روحانی لائف جو ہے وہ اب تک قائم رہے گی. جبکہ گناہگار کے بارے میں ایسا نہیں لکھا ہوا. لکھا ہے کہ وہ روحانی لائف سے محروم رہے گا. لیکن خدا ترس شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کا وارث کہلائے گا, ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوگا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ترس انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے مسیح کے ساتھ رہے گا, خدا کے ساتھ رہے گا, اور اس کی روحانی لائف جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. آمین. یہ شرط خدا کا کلام جو ہے وہ خدا ترسوں کو دیتا ہے. یہ پرومس خدا کا کلام جو ہے وہ خدا ترسوں کے لیے کرتا ہے. اور خدا ترسوں کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت کچھ لکھا ہوا. اگر آپ امثال کی کتاب نکال لیں, بالکل اس سے پیچھے جن کے ہاتھ میں بائبل ہے, 19واں باب دیکھیے امثال کی کتاب کا. 19واں باب اور 23ویں آیت ذرا دیکھیے میرے ساتھ. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بائبل ذرا بند نہ کریں نا, اس کو کھول کر رکھیں. ایک اور بھی والا ہم نے بھی پڑھنا ہے بعد میں. 19واں باب اور 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, خداوند کا خوف زندگی بخش ہے. اور پھر آگے لکھا ہے, اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا. میں بھی پڑھتا ہوں. لکھا ہے خداوند کا خوف زندگی بخش ہے اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا. آمین. خدا ترس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ترس جو ہے وہ سیر ہوگا. ہاں, اس زمین پر بھی خدا اسے اپنی تسلی سے اپنے کلام سے سیر کرتا ہے. لیکن دوسری طرف گناہگار شخص جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ہے ہمیشہ بے چینی رہتی ہے. لیکن خدا ترس شخص جو ہے یہ سیر ہوگا, کیونکہ اسے سیر کرنے والا خود خدا ہے. کیونکہ اس کا دھیان جو ہے
خدا سے ڈرنے والے شخص کو خدا زندگی بخشتا ہے. خدا ترس شخص جو ہے خدا کے روح سے سیر ہوتا ہے, خدا کے کلام سے سیر ہوتا ہے. خدا ترس انسان کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, وہ خدا کے روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور خدا کا روح جو ہے اسے اطمینان دیتا ہے, وہ اس میں مطمئن رہتا ہے. اور یسوع نے بھی یہ بات کہی کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. جن کے اندر خدا کا اطمینان ہوتا ہے وہ بے قرار نہیں ہوتے, کیونکہ خدا کے کلام نے, خدا کی باتوں نے انہیں سیر کیا ہے. خدا کے کلام نے ان کے اندر گھر کیا ہے. خدا کا شخص جو ہے لکھا سیر ہوگا اور وہ بدی سے محفوظ رہے گا. کیوں بدی سے محفوظ رہے گا؟ وہ اس لیے بدی سے محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ خدا, اس کا بیٹا, اس کا پاک روح اور خدا کا کلام ہے. اس لیے وہ بدی سے محفوظ رہے گا, وہ بدی کی طرف نہیں جاتا, وہ خدا میں مگن رہتا. اور زبور ایک مشہور ہے, زبور سام 1, وہاں پر بھی ایسی باتیں لکھی. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا سے ڈرنے والا شخص صادق راست باز جو ہے وہ خدا کی سنگت میں رہنا پسند کرتا ہے. بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا دھیان جو ہے رات دن خداوند کی طرف, خدا کے کلام یعنی شریعت کی طرف رہتا ہے. اور پھر لکھا کہ اسی میں اس کی خوشنودی ہے, اسی سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ سیر رہتا ہے. اور خدا کے ساتھ جڑا ہوا شخص جو ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. ابلیس جتنی مرضی کوشش کر رہے, اگر کوئی خداوند میں ہے تو وہ کبھی بھی غیر مطمئن نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ خدا میں مطمئن ہوتا ہے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا شخص جو ہے وہ نہ صرف خود سے ہوتا ہے بلکہ خدا اس پر ایسا فضل کرتا ہے, خدا اسے اپنی قوت سے ایسا بھرتا ہے, خدا اسے ایسا برس کرتا ہے. خداوند کے فضل سے جب اس کے اندر کلام ہے نہ صرف وہ برکت پاتا ہے بلکہ خدا ترس انسان کے وسیلے سے, خدا ترس انسان کے باعث ایسے بندے, ایسی بندی, ایسے عزیز کے وسیلے سے خدا بہت ساری اور زندگیوں کو بھی بدل دیتا ہے, برس کرتا ہے, برکت دیتا ہے. بلکہ بہت ساری ایسی زندگیاں خدا ترس انسان کے وسیلے سے, خدا ترس آدمی کے وسیلے سے سیر ہو جاتی ہے, برکت پا جاتی ہے, بلس ہوتی ہے اور وہ بھی خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور یہی سلسلہ خدا کے فضل سے آگے بڑھتا رہتا ہے, خدا لوگوں کو بلس کرتا رہتا ہے اور خدا کا نام اس کے لوگوں کے وسیلے سے, خدا ترسوں کے وسیلے سے زمین پر ہمیشہ عزت پاتا ہے, سراہا جاتا ہے. اور ہر جگہ جہاں اس کے لوگ ہیں خدا ترس ہیں, ان کے باعث, ان کے وسیلے سے خدا کے نام کی, اس کے بیٹے کے نام کی گواہیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. وہ ہواؤں میں, وہ فضاؤں میں سہراتی ہیں, لہلہاتی ہیں. زمین پر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ خدا ترسوں کا حال ہے, یہ خدا ترسوں کا حال ہے. خدا آپ کو برکت دے. بالکل یہ گناہگار اور خدا ترس شخص کے احوال بیان کیے گئے. اور میں نے کہا کیونکہ یہ شخص جو ہے خود بھی اس دنیا کا حصہ رہ چکا ہے, لیکن فائنلی جب یہ وہاں سے نکلا ہے تو کہتا ہے کہ نو, ایسی ساری چیزیں بیکار ہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ مل کر سیکھا جیسے یہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے, کہتا ہے وہ سب بتران ہے, فریب اور جھوٹ ہے. اگر کچھ ہے تو وہ سب کچھ خدا ہے, اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم خدا سے ڈرے اور اس کے حکموں پر عمل کریں. اور یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے خدا کا کلام, خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لا تبدیل ہے. ہاں لکھا ہوا ہے کہ پھول بھی جو ہے کملا جاتا ہے, گھاس جو ہے مرجھا جاتی ہے, ایون ہر چیز جو ہے ختم ہو سکتی ہے, ایون لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں, لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا, یہ بدل نہیں سکتا, بلکہ یہ لا تبدیل ہے. اس لیے لا تبدیل ہے کیونکہ لا تبدیل خدا کا کلام ہے. ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, خطوط میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں تو بارہا میں اس حوالے کو دہراتا ہوں کہ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ یسوع مسیح کل, آج بلکہ وہ تک یکساں ہے.
وہ بدلتا نہیں. خدا کی رحمت کبھی چینج نہیں ہوتی. خدا کی قوت کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قوت، سنے بیٹا ہنسے نہیں، لامحدود ہے. خدا کی قوت جو ہے، اس کا اختیار جو اس کے اندر کمی نہیں ہوتی. اور ایسے ہی بیٹے کے بارے میں لکھا کہ وہ ہمیشہ ایک جیسا ہے، ہمیشہ ایک جیسا ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سیکھا، میں نے آدم اور حوا کی مثال آپ کو دی، شرمندگی کی بات کی کہ گناہ جو ہے وہ شرمندگی کو لے کر آتا ہے. تیسرے باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کا گناہ کر لیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں، اور لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے انجیر کی پتیاں لے کر اپنے لیے لنگیاں سی کر پہن کر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھکا. گناہ شرمندگی کو لاتا ہے، گناہ تباہی کو لاتا ہے، گناہ جو ہے بربادی کو لاتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہوا کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو خدا کے خلاف ہے وہ شرع کی مخالفت ہے، یعنی خدا کی خلاف ورزی. گناہ جو ہے وہ بربادی لاتا ہے، لیکن خدا اور خدا کا کلام جو ہے یہ زندگی لاتے ہیں. خدا اور خدا کا کلام جو ہے یہ اندر کو چینج کرتے ہیں. اور پھر ایک اور حوالہ دیکھیں ذرا، مقدس لوکا کی انجیل میں سے، خدا ترسی کی بات ہم کر رہے ہیں. مقدس لوکا کی انجیل نکالیں، دوسرے باب کو دیکھیں، نئے عہد نامے میں آ جائیں. خدا ترس لوگوں کا حال. اور جب خدا ترس لوگوں کی بات کر رہے ہیں، سلیمان بادشاہ کہتا ہے، جو حوالہ ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے، میں جانتا ہوں ہاں گناہگار جتنی مرضی برائی کر لے اس کا بھلا نہیں ہوگا. اور بڑے ایمان سے وہ کہتا ہے کہ ایک بات جس پر مجھے پکا یقین ہے، اگر بھلا ہوگا تو خدا ترس لوگوں کا ہوگا. آمین. اور اگر میں جسمانی زمین پر بھی بھلے کی بات کروں تو بائبل مقدس میں آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھلا ہوا. بہت سارے ایسے خدا ترس لوگ تھے جن کے ساتھ زمین پر بھی بھلائی ہوئی. کون سے ایسے لوگ ہیں؟ کسی ایک شخص کا نام مجھے بتائیں. بہت سارے. ہاں نو بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے ہیں. آپ دانیل کو دیکھیں، یوسف کو دیکھیں. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جتنی مرضی برائیاں کر لیں، گناہ کر لو، لیکن بھلا جو ہے خدا ترس کا ہوگا، خدا ترس کا بھلا ہوگا. دانیل کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی تھی. جو شریر تھے، گناہگار تھے، اس زمانے کے لوگ جو فالگیر تھے، جادوگر تھے، بار بار اس کے خلاف پلان کرتے تھے. ہاں، اور جادو ٹونے کی بات میں کر رہا ہوں، وہ فالگیر تھے، جادو شروع سے لوگ کرتے تھے، شیطان اور خدا دونوں ہیں. لیکن دانیل کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، آج اگر ہم لوگ کوئی پرابلم اگر ہو جائے تو ایسا سیرتے باہر رکھی ہوئی، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور دوسری طرف ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. لیکن دانیل جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، کسدستان میں، بابل میں، وہاں پر جادوگر ہیں، وہ بت پرست ہیں. اور جو لوگ اس کا مقابلہ کر رہے تھے وہ فال کی نجومی اور جادوگر تھے، پر ہوتے چالنا سے. اور چلے جادو دانیل تھے؟ بولے نہیں چلا. ہم پر کیسے چل جاتا ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا. کئی ایسی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لوگ، اب تو میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کئی لوگ گواہیاں دیتے ہیں. کئی لوگوں کی گواہیاں ہیں کہ ہمارے پیچھے، ایون کہ جادوگر جو بعد میں بدل گئے، خداوند میں آ گئے، جادوگر اپنی گواہیاں ریکارڈ کروائی ہوئی کہ ہم صرف یہی سمجھتے تھے کہ خدا ہی بڑا ہے، شیطان ہی بڑا ہے. ہمیں لگتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں. لیکن لوگوں نے گواہیاں دی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے کئیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا شخص سامنے آیا، بھائی یا بہن، جو خدا میں بڑا مضبوط تھا یا تھی. اس پر ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے 1 سال 2 سال کوشش کی کہ جادو چلتا ہی نہیں تھا. کئی لوگوں کی گواہیاں، میں نے خود ایک شخص کی گواہی سنی، پہلے جادوگر تھا ٹاپ کلاس کا، اور وہ بتاتا تھا کہ میں شیطان کے ساتھ ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. لیکن وہ اس نے کہا کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا، مجھے جب پتا چلا کہ اس سے بھی کوئی اوپر ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے اسے چھوڑ کر زندہ خدا کو اپنا لیا. اور اب میں خادم ہوں، ایک پادری ہوں، اور پادری کی حیثیت سے میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اور دانیل کے
ارد گرد سارے جادوگر تھے. پر دانیل کے اوپر خدا کا ہاتھ تھا, جس پر خدا کا ہاتھ ہے, جو خدا میں مگن ہے, ان پر ایسی چیزیں نہیں کام کرتی, بلکہ جادو اور جادوگر اور بدروہیں جو ہیں اس شخص سے دور رہتی ہیں. وہ کوشش کرتی ہیں, لیکن جب آگے دیکھتی ہیں کہ اس کے چگرد مسا ہے, اس کے اندر مسا ہے, اس کے اوپر خدا کا ہاتھ جو ہے پھیلا ہوا ہے, اس پر خدا کا روح ہے, تو ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے قریب ہے. اور یہاں دیکھیے ذرا کیا لکھا ہو مقدس لوکا کی انجیل میں. خدا کس شمعون نامی بڑا مشہور بندہ ہے, جس کو خدا نے کہا تھا کہ جب تک تو میری نجات کو, میرے مسیح کو دیکھ نہ لے گا تو مرے گا نہیں. یہ اس کی بات میں کرنے لگا. دیکھیے ذرا دوسرے باب کی 25ویں آیت میں کیا لکھا ہو. لکھا, اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا, اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس, راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور روح القدس اس پر تھا. آمین. جو خدا ترس ہوتے ہیں ان پر خدا کا روح ہوتا ہے. جو راست باز ہوتے ہیں, جو زمین پر راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں, ان پر خدا کا روح ہوتا ہے میرے عزیزوں. اور ان پر اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی. اگر چلتی ہیں تو پھر ہم کمزور ہیں. ہاں انسان ہے, انسان ہونے کی حیثیت سے کہیں ہم ویک پڑتے ہیں, لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق کہ اگر ہم راست باز ہیں, اگر ہم خدا ترس ہیں, اگر ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ مضبوط ہے, تو یہ ساری فضول چیزیں ہم پر کام نہیں کرے گی, بلکہ یہ چیزیں ہم سے ڈرے گی, کیونکہ ہمارے اندر خدا ہے, کیونکہ ہم پر خدا کا روح ہے. اس لیے یہ چیزیں ہمارے اندر, ہمارے چگرد مسا کو دیکھ کے, خدا کو دیکھ کے, اس کی قدرت کو دیکھ کے بھاگے گی, چھوڑے گی, دور ہو جائے گی. یہ کبھی بھی ہمارے قریب نہیں آئے گی, کیونکہ ہمارے قریب وہ ہے جن کے کنٹرول میں یہ چیزیں ہیں. کیونکہ ہمارے قریب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. کیونکہ ہمارے شاگرد خدا خود ہے, چونکہ اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, اس لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمارے قریب آ کر ہمیں چھو سکے. کیونکہ پاک کی آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, پھیلی ہوئی ہے, اور ان کی ضرورت نہیں کہ خدا کے پاک روح کو چیلنج کر سکے, خدا کے پاک روح کی آگ کو کراس کر سکے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یسوع نام جو ہے اس کے اندر قدرت ہے, اس سے انہیں تالا لگ جاتا ہے. بہت ساری جگہوں میں, بہت ساری جگہوں پر جب خدا کے لوگ خادم ہم دعائیں کرنے جاتے ہیں, تو جو بیڈ اسپرٹس ہوتی ہیں, بدروہیں ہوتی ہیں, خدا ترس لوگوں کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ یہ نام نہ لو, یسوع نام نہ لو. جب آپ یہ نام لیتے ہو تو ہمیں کچھ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو شریر یعنی شیطان جو ہے, اس کو اس نام سے پرابلم ہے, اس کی بدروحوں کو اس نام سے پرابلم ہے, اس کے لوگوں کو یسوع کے نام سے پرابلم ہے. کیونکہ یسوع نام جہاں لیا جاتا ہے ان کے مذہبے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب یسوع کو ماننے والے لوگ جو ہیں, خدا ترس لوگ جو ہیں, راست باز لوگ جو ہیں, جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے, جن کے اندر یسوع کا روح ہے, جن کو روح القدس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, جب وہ پریئر کرتے ہیں, جب ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے, تو ان کے مذہبے, ان کا جادو بجھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ان کا اختیار جو ہے مٹا دیا جاتا ہے. کیونکہ خدا ترسوں کے ساتھ یسوع ہے, خدا ہے, اس کا روح ہے. اس لیے ساری چیزیں جو ہیں کنٹرول ہو جاتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں, نکل جاتی ہیں, چھوڑ جاتی ہیں. اور جہاں یسوع کا نام لیا جاتا ہے, یہ دوبارہ اس زندگی میں, اس گھر میں کبھی نہیں آتی. کیونکہ یسوع مسیح کا اختیار ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے آگے ڈرتی, کانپتی, بلکہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اس کے حضور گر جاتی ہے اور اسے سجدہ کرتی ہے اور اس کی منتیں کرتی ہے کہ ہم تیری منت کرتے ہیں, ہمیں جانے دے, ہمیں چھوڑ دے, ہمیں دکھ مت دے. کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, وہ یہ جانتی ہے اس کے اندر خدا کی قوت اور پاور ہے, اور یہ پاور جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی.
یہ خدا ترس لوگوں کا حال ہے. خدا ترس لوگ جو ہیں ان کے لیے بائبل مقدس میں بڑے پرومسز ہیں. اور میں نے آپ کو دانیل کی بات بتائی ہے، وہ خدا ترس ہے. آپ جانتے ہیں کہ خطرات میں بھی وہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے، جہاں سختی سے بین ہے، منع ہے. اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ یہ وقت آ جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، جب کہا جائے کہ جلتی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، جب کہا جائے کہ شیروں کے آگے ڈال دیے جاؤ، جب کہا جائے کہ تلوار کے ساتھ آپ کی گردن اڑا دی جائے گی اگر اپنے خدا کا نام لیا، تو کیسا عالم ہوگا. لیکن یہ خدا ترس لوگ جو ہے خطرے کے اس عالم میں بھی خدا ترسی دکھانے سے باز نہیں آتے، خدا کی عبادت کرنے سے یہ باز نہیں آتے. اور آپ یوسف کا میں نے نام لیا، بھلے کی بات ہم کر رہے ہیں، بھلے کی بات کر رہے ہیں. مقدس سلیمان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ خدا ترسوں کا ہی بھلا ہوگا، زمین پر بھی اور آگے بھی خدا ترسوں کا ہی بھلا ہوگا. مگر گناہگار لوگ جو ہیں وہ سائے کی طرح ختم ہو جائے. سائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. گناہگار جو ہے وہ سائے کی مانند ختم ہو جائیں گے. لیکن جو خدا کے حضور کانپتے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جو خدا ترس ہے، وہ پھلدار کیے جائیں گے، ان کا بھلا ہوگا. اور میں یوسف کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس نے کتنے دکھ اٹھائے. شریروں کے بیچ میں ہے، وہ بھی شریروں کے بیچ میں ہے. مصر کے اندر جہاں بت پرستی، اس کے چوگرد جو ہے گناہگار لوگ ہیں، شریر. لیکن اس کی خدا ترسی جو ہے، اس کی راست بازی جو ہے، اس پر گناہگار اور ان کے گناہ جو ہے وہ غالب نہ سکے. اور پھر آپ جانتے ہیں اس کا بھلا ہوا کیسے. خدا نے اسے بادشاہ بنایا. فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، خدا نے اس کے وسیلے سے اپنے بندہ کو ایک بڑا عہدہ دیا. پھر ہوا نا بھلا، سنیں بھلا ہوا نا، اس کا بھلا ہوا زمین پر. اور دانیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں خدا ترس ہے. اور پہلے میں نے بیان کیا یہ بڑی مشہور کہانیاں ہیں، کیسی مخالفت ہے، کیسے مسائل ہیں، لیکن خدا نے اسے بلیس کیا. وہ بھی اسیر تھا اور اسیر سے خدا نے اسے وزیر بنایا. بلکہ جتنے وزیر اس کے ساتھ تھے، 3 ناظم تھے، ان پر خدا نے اسے مقرر کیا. اور بہت سارے لوگ جو ہمارے سیاسی بھائی ہیں، بائبل مقدس میں سے ہم اپنے فائدے کی باتیں بڑی ڈھونڈتے ہیں. جہاں ہمارے فائدے کی بات ہے اس کو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. بہت سارے سیاسی لوگ جو ہیں، وہ مقدس دانیل کا حوالہ، وہ بھی تو سیاست میں تھا. بائبل شروع میں سے سیاست ایسی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ دانیل کی بات کرتے ہیں، دانیل کا سا کام تو کریں، ایک بھی کریں. وہ تو نہیں میرے اندر. آپ کسی اور کو سامنے لے آئیں گے، لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ تو آپ کے اندر نہیں ہے. فائنلی بات یہی ہے میرے عزیزوں کہ گناہگار جو ہے وہ کاٹ ڈالا جائے گا خدا کی میراث میں. اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے خدا کی میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے نیچے آخری آیت میں کہ جو کچھ خدا ترسوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں. ہاں، جو انہیں ملنا چاہیے شاید زمین پر نہیں ملتا. وہ شریروں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں وہ چیزیں، اور جو شریروں کے ہاتھ آنا چاہیے، حصے میں آنا چاہیے، حق میں آنا چاہیے، وہ آتا ہے خدا ترسوں کے حق میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام یہاں پر شاید خدا ترسوں کو بہت ساری چیزیں نہ مل سکے جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فائنلی آخر میں گناہگار جو ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. خدا کی میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن خدا ترس لوگ جو ہیں، اگر انہوں نے کچھ برا وقت بھی کاٹا ہے، لیکن تو بھی ان کے لیے امید ہے. اور میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا کہ اسرائیل کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی. جب تک یہوہ ہے، خدا ہے، تب تک امید ہے. جب تک یسوع ہے تب تک امید ہے. خدا ترسوں کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی میراث ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی میراث ہے. ہاں، اس میراث میں خدا ترس ہی جائیں گے، خدا کے لوگ ہی جائیں گے. ہاں، ہم سارے راست باز ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ خدا کا فضل. لیکن آخری بات یہی ہے، ہاں ہم راست باز ہیں، خدا ترس ہیں، لیکن تو بھی ہم اپنے آپ کو اور دیکھیں.
تو بھی ہم اور زیادہ اپنے آپ کو دیکھا کریں، سنجیدہ ہو، روحانی لائف کے لیے، روحانی لائف کے لیے تیار کریں. ہاں، خدا کا خوف ہمارے اندر ہو، خدا ترسی ہمارے اندر ہو. جب ہم اس زمین پر ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس حصے میں رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے خدا ہی ہے. ہاں میں کچھ بھی بن جاؤں اس زمین پر، کچھ بھی بن جاؤں. دانیال اور یوسف کی بات بار بار آ رہی ہے. وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے تھے تو بھی وہ جانتے تھے کہ سب کچھ جو ہے وہ خدا ہی کا ہے. ہاں، کیوں سلیمان بادشاہ کہہ رہے کہ سب کچھ بتلان ہے. دولت اور شہرت کے ڈھیر تھے اس شخص کے پاس، سلیمان کے پاس. اور میں آپ کو یاد کرواؤں کہ سلیمان بادشاہ کا خوشحالی کا دور تھا 40 سال. اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ خوشحالی کا دور جو ہے وہ سلیمان بادشاہ کا دور، امن کا دور تھا. کوئی جنگیں نہیں ہوئی اس کے 40 سالوں میں. پیس کا دور تھا، امن کا. اور اسرائیلیوں نے خوب ترقی، خدا نے بہت بلیس کیا ہے. اس کے اندر جب خدا ترسی تھی، خدا نے اسے کثرت سے برکت دی. اس نے مانگی تھی نا حکمت، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس بات سے خوش ہو کر، اس نے دولت نہیں مانگی، خدا نے خوش ہو کر جو کچھ مانگا اس نے حکمت مانگی. اس نے کہا تو مجھے لاکھوں کا پیشوا بنا دے، مجھے مینج کرنے کے لیے، پیشوائی کرنے کے لیے دانائی دے، حکمت سے بھرا ہوا دل دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا کرنا. اور لکھا ہے خدا نے خوش ہو کر، خدا نے کہا تو نے دوسری چیزیں نہیں مانگی پر میں تجھے وہ بھی دیتا. اور خدا نے اس شخص کو بہت زیادہ دولت دی ہوئی تھی. اس کا دور جو تھا خوشحالی کا دور. لیکن یہ شخص جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، ساری چیزیں یہ دیکھ کر فائنلی اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں، سب کچھ جھوٹ ہے، فریب ہے. اور گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوتے ہیں. گناہ کی زندگی بسر کر کے یا گناہوں میں رہ کر ہم اپنے لیے تباہی بربادی کا سامان بنا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گناہگار جو ہے وہ کاٹ ڈالا جائے گا زمین پر. ہو سکتا ہے 4 دن زیادہ جی لے، لیکن فائنلی اس کے لیے ابدی موت ویٹ کر رہی ہے. فائنلی اس کے لیے ابدی موت ویٹ کر رہی ہے. لیکن خدا ترس کے لیے ابدی زندگی ویٹ کر رہی ہے. ہاں، تو دن پہلے بھی ہم کسی کے گھر میں عبادت کر رہے تھے، یسوع کی بات کر رہے تھے. وہ کہتا ہے کہ راہ کو زندگی میں ہوں. بھیڑ خانے میں اگر داخل ہونا ہے تو دروازے سے آؤ، دوسرے راستوں سے نہیں آؤ، نہیں بنے گی بات. صرف یسوع ہی ہے، صرف یسوع ہی ہے جو ہمیں، جو دروازہ ہے، جو ہمیں خدا کے پاس لے کر جا سکتا ہے. سلامتی کا شہزادہ سلیمان جو ہے، اس کے مطلب کا نام بھی یہی ہے، سلامتی، سلامتی لانے والا. لیکن فائنل اور آخری بات یہی ہے میرے عزیزوں، ہم نے پڑھا ہے، پھر آج وہ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو، پھر ہم نے یاد کیا ہے، سیکھا ہے، دونوں کے انجام ہم نے پڑھے ہیں. خدا کا خادم کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن نہیں، ساری چیزوں کا رزلٹ یہی ہے کہ ہم خدا سے ڈرا کریں، اس کے کلام پر عمل کیا کریں. انسان کا فرض کلی، انسان کا فرض کلی وہ کہتا ہے یہی ہے. اس لیے میں اور آپ بھی جب ہم چرچ ہیں، کلیسیا ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ پر غور کیا کریں کہ ہم ان چیزوں میں کتنے کامیاب ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر کتنی نزدیکی بنائی ہوئی ہے ہم نے، کتنا خدا ہم سے باتیں کرتا ہے. ہاں، کتنا ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، کتنا ہم خدا کو خوش کرتے ہیں. جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہمیں بلیس کرے گا، خدا ہمیں برکت دے گا. آمین. آئیے ہم دعا کریں. آئیے خدا کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے. مختصر طور پر خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے، اور اگر یہ وقت کو بھی خدا کے ہاتھوں میں دیں گے. اور یہ دعا ہم بھائی نبی کے ساتھ مل کر کرنے